सलाम और रहमत। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो नहायत रहम वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान बादशाह है, हमसे प्यार करने वाला है, जो दिन और रात को चला रहा है। उस परम पिता परमात्मा, उस आलमाइटी का बड़ा करम व फजल है हम सब पर, दुनिया वालों पर, खास रूप से मुझ पर। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, खुश रखे। मुझे उम्मीद है आप सब भी अच्छी तरह से होंगे, खुश होंगे, शाद आबाद होंगे। शुक्र है उस मालिक हकीकी का जो फिर आपसे रूबरू होने के लिए मुझे तौफीक अता फरमाए। आज मैं अल्लाह तबारक करीम के एक और दरख्शां नाम सबूर के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। सबूर का मतलब है सब्र करने वाला। सबूर का मतलब है सब्र वाला, सब्र करने वाला या सब्र वाला। खास चीज इसकी जलाली है और इसका वादिया है। इसका 298 नंबर है, 298 इसका नंबर। इसका आमिल जो होता है, इसका जाकिर जो होता है, आमिल कहते हैं उसको जो इसकी ज़कात दे दे। आमिल कहा जाता है उस शख्स को जो किसी भी चीज़ की ज़कात अदा कर दे, जो उसकी तादाद है। और ज़कातें भी कई तरह की होती है, सगीरा, कबीरा और हाई फाई वगैरह वगैरह। तो वो तो होता है आमिल। जाकिर वो होता है जो उसका जिक्र करे, यानी कि उसे पढ़ता रहे अपने हिसाब से, अपने मकसद के लिए, दुनियादार वालों के मकसद के लिए। इस इस्म का जाकिर जो है वो अल्लाह तबारक ताला उसे बड़ा सब्र अता फरमा देता है। इतना सब्र अता फरमा देता है कि बड़े बड़े हादसों पे भी उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बड़े बड़े मामलात हो जाए तो वो पुरसुकून रहता है, बेशर्मदा नहीं होता। अगर किसी को दिमागी खलल हो गया है तो उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। पागल खाने में मत जाइए और मेंटल हॉस्पिटल में मत दिखाइए, साइक्रेस्ट को मत दिखाइए। वैसे दिखाए तो सुन्नत है, दिखाना तो सुन्नत है, मगर यह सबूत का विरत करवाइए, इसका पानी पिलाइए, इंशाअल्लाह ताला उसके दिमाग को सुकून मिल जाएगा। दिल की परेशानी में भी ये काम भी आता है। और कोई भी सब्र करने वाला जो है, जो इसका जाकिर है, उसका कोई भी दुश्मन उस पर कभी हावी नहीं हो पाता, उससे यानी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अपनी से कोशिश करते हैं, कोशिश तो करेगा दुश्मन, मगर यह है कि उससे वो हावी नहीं हो पाता। अल्लाह ताला सब। और कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है, साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसमें बहुत सी जो नेकी हम लोग करते हैं, बहुत सी जो नेकी करते हैं, जो दुनिया में मुरब्बिज है, चल रहे हैं, तमाम लोग करते हैं जो नेकी, तो उन नेकियों का जिक्र तो है, उनका इनाम भी है, मगर उनमें से किसी नेकी के बारे में ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं फलानी नेकी करने वाले के साथ हूँ। सब्र करने वाले के साथ उसने वादा फरमाया कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। सब्र ये भी है कि अगर आपने मेरे एक थप्पड़ मार दिया और मुझे इस बात का इख्तियार है कि मैं आपके थप्पड़ का जवाब बहुत सख्ती के साथ दूँ, मगर मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कर लूँ। आपका दिल तो उस वक्त तो बड़ा दुनियादारी के हिसाब से आपका दिल भी बढ़ेगा, कर रहे भी होंगे, मजाक भी मेरा उड़ेगा, मगर उन्हें बर्दाश्त कर लो और सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ो। सब्र ये हुआ, यानी कि अगर कोई काम, अगर हम इस पोजीशन में हैं कि कोई हमारे साथ जुल्म ज्यादती करे और हम उससे इंतकाम सख्ती से ले लें, तो फिर हम इस पोजीशन में हैं और फिर उसके बाद हम सब्र करें तो सब्र है। ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, किसी ने आगे हमें बुरा भला कह दिया, सुन लिया भैया, कान जब चमक के बैठ गए, किसी ने पिटाई कर दी, पिट गए, कोई कुछ छीन के ले गया, खामोश बैठ गए क्योंकि इस काबिल नहीं है लड़ाई, नहीं, तो उसे सब्र नहीं कहते, वो है मजबूरी, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल तो इसे सबूर को पढ़ने से, या सबूर हो या सबूर हो या सबूर हो, तो आप अगर पढ़ते हैं तो लोगों के मिजाज, दिमाग और नज़र और दीगर जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में उसे फ़ायदा पहुंचता है, सुकून मिलता है। जाकिर पढ़ के दे दे या आदमी खुद पढ़ ले, या सबूर हो का विरद रखिए, इंशाअल्लाह ताला रात में जो भी अमल करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं दुश्मनी है, ख़ानदानों में दुश्मनी है, रिश्तेदारों में दुश्मनी है, तो आप जब इसका विरद करेंगे या इसका नफ्स वगैरह देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मनियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो आपके साथ ज्यादती हुई है उनका बेहतर बदला अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएगा और सामने वालों को ज़लील व ख्वार करेगा।
اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ اس کا نقش دینا چاہتے ہیں یا پڑھ کے دینا چاہتے ہیں، دماغ کو کشادہ کرنے کے لیے، دماغ کو تیز کرنے کے لیے، ایسے بچے جو پڑھائی وغیرہ میں کمزور ہیں یا جو لوگ میں نے پہلے بتایا کہ دماغی صورت سے کمزور ہے، یہ باتیں بھول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل، یہ اس مبارک جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت کارآمد اور بہت ہی ہدف ہے۔ اس کا ورد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو چلنے کی، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات کچھ اپنے بارے میں عرض کر دوں۔ تجھے تو آپ لوگ جانتے ہی کہ میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوں۔ لوگوں کا، میں صبر والی بات بتاؤں، لوگوں کا بہت بڑا کہنا یہ ہے کہ فریدی صاحب کے تو بہت سارے دنیا میں مریض ہیں، وہاں سے بہت ان کے پاس پیسہ آتا ہے، بہت نذرانے آتے ہیں، بہت مدرسہ اور اسکول چلانے کے لیے بے انتہا پیسہ آتا ہے۔ لوگوں کی یہ رائے ہے اور لوگ اس وہ رائے پہ قائم رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج اللہ میرا گواہ ہے، میں نے آپ سے بات کی تھی کافی عرصہ پہلے، اور پھر میں اسے ریپیٹ کروں، خود نمائی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے اس رب کریم کی بڑی مہربانی، بڑا کرم ہے میرے اوپر، جو میں صرف ایک گناہ تو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا قطعی۔ اور اس سلسلے میں مجھے میرے والد صاحب نے میرے بچپن میں، ہمارے یہاں پر ایک قصبہ ہے ہترا، زید پور کے نزدیک ہترا، وہاں بھیجا تھا ایک صاحب کے ساتھ۔ وہاں پر ایک رہتے تھے رامپور کے خان صاحب چھنو خان، مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ خان صاحب پٹھان تھے، اس سے والے تھے۔ کسی دن کسی شخص نے ان سے کوئی بدتمیزی کر دی، یا جو بھی ہوا، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا غصے میں آ کے، اور اس کے بعد خود تھانے جا کے اقرار کر لیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس کے بعد ہوتی ہے، عدالت چلتی ہے، عدالت کا معاملات ہوئے، عدالت پہ کیسز چلتے رہے، سب کچھ ہوا۔ جب عدالت میں پہنچے تو مجسٹریٹ صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور آپ خود اقرار کر رہے ہیں، کیوں اپنی زندگی برباد کریں گے؟ خان صاحب آپ کہیے کہ میں نے نہیں کرا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، چنو خان کے ان کے لڑکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی لمبی عمر عطا فرمائے اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بھری عدالت میں کہا کہ نہیں صاحب، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے قتل کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، اور ارادتاً ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ دھوکے میں بھی نہیں کرا ہے۔ اس لیے جو سزا قاتل کی دنیا میں ہے، وہ سزا مجھے ملنا چاہیے، اور میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے سزا ہوئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا، تو اس کے بعد زمان جب فارغ ہو گئے، وہ سزا کاٹ کے گھر آ گئے، تو میرے والد گرامی جنت مکانی حضرت خواجہ شیخ انیس احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میرے ایک دوست کے ساتھ بھیجا کہ ان کے، وہ بزرگ تھے، وہ تھے اس وقت، کہ ان کے دیدار کر کے آؤ، ان کی قدم بوسی کر کے آؤ۔ تو میں گیا، اور مجھے یہ واقعہ جب ڈیڈی سے بتا دیا تھا، میں وہاں گیا اور ملا، میں بچہ تھا، مطلب یہ کم سے یہ 9th سے 10th میں تھا۔ تو ان کی کئی کتابیں بھی چھپی، خان صاحب مرحوم کی چھپی تھی، جس میں ایک علم بالنوٹ تھی، ایک کوئی اور تھی۔ تو وہ کتابیں انہوں نے مجھے عذرائے محبت و شفقت جب میرا خاندان کا اور گھر کا معلوم ہوا، تو مجھے انہوں نے عطا فرمائی، وہ آج بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو وہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ بس وہی جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی قیمت پر، اور یہ دکھا دیا میرے والد گرامی نے کہ دیکھو لوگ ایسے شخصیات، ایسے اچھے لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تم بھی اسی راستے پر چلو اور جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کا شکر ہے، تو میں نے کوشش کری، اور اس کوشش میں ہمیشہ کامیاب ہوا۔ بات چل رہی تھی کہ یہ کہ میرے پاس بہت پیسہ آتا ہے، بہت فتوحات آتی ہے۔ میرے عزیز، یہاں کا سب سے پہلا، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔ یہاں سب سے پہلا مدرسہ جو جب ہمارا قلعہ شگوفور آباد ہوا، تو ہمارے جد نے، جو نواب فرید فاروقی حضرت نے جو یہاں پر مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس مدرسے کو ابھی مطلب لاسٹ میں میرے والد گرامی نے زندہ کیا، اور میری والدہ نے، اور مختلف طریقے سے وہ بچوں کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرا، بہت سے بچوں کو
تعلیم عطا دی انہوں نے. اب بہت سے بچوں کے داخلے کرائے دوسرے دیگر کالجوں میں وغیرہ وغیرہ. وہ علیحدہ کہانی ہے. بہرحال یہ کہ اس کا پھر بار میرے لاتواں کاندھوں پہ آیا اور اس سے میں نے باضابطہ طور پہ دارالعلوم فریدی کے نام سے چلانا شروع کیا. اس میں سب سے زیادہ جو ہم لوگوں نے جو اس کا وہ رکھا وہ یہ رکھا کہ ہمارے بچے جو ہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور ہنر بھی سیکھیں. اور اللہ کرم سے ہم اس میں ایک عرصے تک کامیاب رہے. اور اس میں خاص صورت سے جو سب سے زیادہ مدد تھی اور سب سے زیادہ جو اس میں سپورٹ تھی اور سب سے زیادہ جو اس کا بڑا ورکر تھا وہ میری ہمشیرہ جنت بنگانی خواجہ شہزادی سیما فریدی صاحبہ تھی جو ہمیں چھوڑ کے بہت جلدی چلی گئیں. اور میری چھوٹی بہن صاحبہ فریدی بھی مدرسے کو دیکھتی تھیں اور اس کا باہر کا اسٹاف بھی ہوتا تھا. بہرحال ہم نے اسے پراپر وے میں چلایا اس کی بانہ تعلیم. اور اس کے لیے ہم نے باضابطہ لایا عمل بنایا. دارالعلوم فریدی میں ہم نے علامہ کیب بھوپالی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے قرآن شریف کے کچھ سپاروں کا منظوم ترجمہ کیا تھا تو صورت فاتحہ کا منظوم ترجمہ جو تھا وہ ہم نے اس کے لیے حمد کے لیے طے کرا. اور ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کی طرز پر ایک نغمہ سیما بیوی نے لکھا اسکول کے لیے کہ سارے جہاں سے اچھا اسکول ہے ہمارا. خیر تو میں آتا ہوں حضری. ہوا یہ کہ ہم نے جو حمد میں دکھاتا ہوں آپ کو. لائیے دیکھیے یہ دارالعلوم فریدی کی حمد تھی. یہ حمد اس میں آپ خاص صورت سے یہ دیکھیے میں نے گزارش کری ہے. گزارش پڑھ لی آپ نے. گزارش خوب غور سے پڑھیے. گزارش کے نیچے میرے بھائی ایک نمبر بھی لکھا ہوا ہے. گزارش اور گزارش کے نیچے یہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے عطیات یہاں بھیجیں. ہمیں خیرات زکوٰۃ اور مطلب اس ٹائپ کی کوئی چیز صدقہ فطرہ نہیں چاہیے کیونکہ اگر بچوں کو تعلیم دی جائے گی اس پیسے سے تو ان کی فطرت و ذہنیت وہی بنے گی. اس جملے پہ میری اس گزارش پہ بہت سے علامہ حضرات نے بہت اعتراض بھی کیا اور کہا کہ صاحب مدرسوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا آپ نے یہ کیا کرا وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ہماری اپنی پالیسی تھی. اللہ میرا گواہ ہے اور یہ صورت فاتحہ میرے ہاتھ میں ہے کہ پوری دنیا میں اسے تقسیم کرا گیا. یہ بھیجے گئے ڈاک سے بھیجے گئے ویسے بھیجے گئے کہ منظوم ترجمہ ایز اٹ از. لوگوں نے مختلف رائے اپنی تھی اور سب کچھ کرا مگر آج تک کسی نے ایک نیا پیسہ مدرسے کے نام پر دین کے نام پر نہیں بھیجا. آج تک کا ریکارڈ بتا رہا ہوں. آج تک کا ریکارڈ پڑھیے صورت فاتحہ کا منظوم ترجمہ اچھی طرح سے دیکھیے اور اسے پڑھیے. اچھا آپ مزے کی بات سنیے. میں نے اس میں ایک حرکت کری کہ کچھ لوگ ایسا ہے اس ٹائپ سے کام کریں گے کہ وہ اپنا بھیج دے پیسہ. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے زکوٰۃ بھیجی کیا بھیجا صدقہ بھیجا. تو میں نے یہ جو اس میں کھاتہ نمبر لکھایا تھا یہ کھاتہ نمبر یہ دیکھیے آپ بھی خوب غور سے دیکھیں اس کھاتے نمبر کو. اس کھاتے نمبر میں غلطی کری. یہ میری اپنی دماغی اپج تھی کہ اس کھاتے نمبر پہ جب پیسہ نہیں پڑے گا نہیں آئے گا تو وہ بھیجنے والا آٹومیٹیکلی مجھ سے رابطہ کرے گا یا اسٹاف سے رابطہ کرے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم پیسہ کیوں دینا چاہتے ہو کیسا دینا چاہتے ہو کس مدد میں دینا چاہتے ہو. تو اگر ہم سمجھیں گے کہ معاملہ صحیح ہے تو پھر ہم اس سے کہیں گے بھیج دو. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مطلب یہ غلط ہے ہمیں نہیں لینا ہے یہ پیسہ تو نہیں لیں گے. مگر اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بھی اچھے بندے نے کبھی آج تک میں کہی چکا عرض کر چکا آج تک ایک نیا پیسہ نہیں بھیجا. کوئی خیرات زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے مدرسے میں آج تک نہیں لگا. اللہ کی طرف سے لگے گا بھی نہیں. آئندہ ہم لوگ لشٹم پشٹم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کتابیں بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سارے خرچے اپنے پاس سے کرتے. حالانکہ ہمارا ایک پروگرام تھا کہ اسے ہم بہت بلندی تک لے جائیں اسے ڈگری کالج بنائیں اور ساتھ میں ہی ایک میڈیکل کالج بھی کھولا جائے. اور میڈیکل کالج نہ کھولا جائے تو پیرا میڈیکل کالج ہر حال میں کھول دیا جائے سب کے لیے تاکہ انہیں انٹر پاس کرنے کے بعد فوراً ہی اچھی نوکری مل جائے. اچھا کورس کر کے اچھی نوکری مل جائے. مگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اس لیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. پر میں بتا یہ رہا تھا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہنے والوں کی زبان کوئی نہیں روکتا
اور کوئی بھی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، پاور سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں، ہندوستان میں نہیں، بدایوں میں نہیں، بدایوں تو خیر کیا ویلیو ہے، پوری دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے آگے کھڑے ہو کے کہ دارالعلوم فریدی کو ہم نے پیسہ بھیجا یا ہم نے دیا یا فریدی صاحب نے لیا، تو میرے سامنے آئے تو دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان کوئی نہیں آئے گا۔ بھائی یہاں بھی دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ یہ صفائی دینے کا اس لیے وہ ہوا کہ ابھی وہ میڈیکل کالج کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا ارے صاحب آپ کو کیا ہے، آپ جس سے کہہ دیں ایسا کر دیں، اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور میں عرض کر دوں کہ اگر یہ معاملات کرتا تو جیسے اور دنیا کر رہی ہے، بیچ دیتا جو میں اصولوں کو، بیچ دیتا جو میں اصولوں کو، میرے گھر میں بھی کیا نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں چھت ہے تو دیواریں نہیں ہیں، دیواریں ہیں تو فرش نہیں ہے، فرش ہے تو اب مت کہلوائیے، اللہ کا کرم ہی کرم ہے، میرے گھر میں کرم ہی کرم ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس یہ ہے۔ آپ، میں سمجھتا ہوں آپ نے خوب غور سے دیکھ لیا ہوگا، خوب غور سے دیکھ لیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے منگوا بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپے تھے، بہت تقسیم ہو چکے ہیں، سب بچوں کو دیے جاتے ہیں، اور اس پہ لیمینیشن کرا کے ہم دیتے ہیں تاکہ محفوظ رہے۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، خوشیاں دے۔ بیچ دیتا جو میں اصولوں کو، میرے گھر میں بھی کیا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک کریم بری آمدنی، بری آمدنی، گندی آمدنی، ناجائز آمدنی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو خوشرو بصحت رکھے، صحت مند رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اولادوں کو نیک و با ایمان بنائے، لمبی عمر عطا فرمائے، کامیاب زندگی عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں، پاور کے ساتھ رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پاور کے ساتھ سرخرو رکھے۔ ہماری کوئی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہو جو حشر کے دن ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اچھا رکھے، خوش رکھے۔ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو کوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اپنی صفائی دی آپ کو، کچھ لوگ بے انتہا مطلب اس سے بیچارے غم میں دکھی ہے کہ فریدی صاحب کے پاس بہت روپیہ آتا ہے، مگر فریدی صاحب کا حال پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے فریدی صاحب کا کیا حال ہے۔ جو ہمارے جد کریم کا حال تھا وہ اپنا حال ہے، اس کا شکر اور احسان ہے، اس کا شکر اور احسان۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں، فی امان اللہ۔